जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, कुछ रेगुलर व्यूअर्स मेरे मसले से पूरी तरह से आगाह हैं और वो जानते हैं कि मैंने कल व्लॉग क्यों नहीं किया होगा। खैर, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन एक पंजाबी का एक मुहावरा है, पंजाबी जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। इस सारा जो मेरा व्लॉग है इसमें इस मुहावरे को आप दोस्तों ने याद रखना है, जहन में रखना है। 2021 में एक शादी हुई लाहौर की रायमंड रोड पर एक कंट्री क्लब में, रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब में। 120 दिन ये शादी होती रही, क्योंकि ये कंट्री क्लब जो है इसे 120 दिन के लिए बुक किया गया था और 120 दिन इसमें शादी की मुख्तलिफ तकरीबात होती रही। पता नहीं केड़ी केड़ी हुंदी होएगी, रब भी बेहतर जानता है, लेकिन ये हकीकत है। और इस शादी पर 4 अरब रुपया खर्च हुआ। ये शादी सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गई, टूट गई। इस शादी की जो वो हिंदू नहीं निकालते होते मुहूर्त या नेक, जो वो क्या कहते हैं शगुन, दिन कौन सा है इस शादी के लिए, कौन सी डेट है, वो मुबैना तौर पर साबिक़ खातून अव्वल इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी ने वो मुहूर्त निकाल के दिया। वो नेक डेट नेक शगुन डेट निकाल के दी कि इस डेट को ये शादी कर लो, तो फिर भले ही भले सत्य खैरा। लेकिन वो शादी 6 महीने नहीं चली। इस शादी का निकाह जो है वो 10 लाख रुपया लेकर मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया। इसके वलीमे पर राहत फ़तेह अली ख़ान को बुलाया गया 55 लाख रुपया देकर। आतिफ असलम आए अपनी वाइफ के साथ 50 लाख लेकर और वहाँ परफॉर्म किया। इस शादी में बड़े बड़े जर्नैल, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान, सरमायादार, सनतकार, हर तरह के लोग इस शादी में शरीक हुए। ये शादी शेख महमूद इकबाल की बेटी की थी। ये कौन है शेख? आप जानते हैं, बड़ा नाम है मास्टर टाइल्स वालों का, गुजरांवाले वालों का बड़ा नाम है। ये 7 भाई हैं, शेख दाऊद, शेख महमूद, शेख मकसूद, पता नहीं कौन कौन सा शेख। और इन्होंने 2 अरब रुपया अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया। FBR की रिपोर्ट भी यही है। और 2 ही अरब रुपया जलाल सन्स वालों ने, जिनका लड़का था, दूल्हा था जिनका, ये देखें, ये चाची फरदौसा शिकवान, ये भी बैठी हुई है मौसूफा, निकाह में। ये उस वक्त मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थी जब ये शादी हुई। 2 अरब रुपया मास्टर टाइल्स वालों ने इस शादी पर खर्च किया FBR की रिपोर्ट के मुताबिक, और 2 अरब रुपया ही दूल्हा वालों ने, जलाल सन्स वालों ने, ये बेकरी जो है जलाल सन्स, इन्होंने खर्च किया। 4 अरब रुपए की ये शादी हुई। 15 करोड़ रुपया कंट्री क्लब को 120 दिन का रेंट दिया गया। और पता नहीं क्या क्या लक्षण किए गए होंगे यार, हम क्या जाने, हमारी बला जाने। ना हमने कभी इतनी बड़ी शादी देखी, ना इस तरह के अखराजात देखे, ना हमारी, मतलब माड़ा बंदा तो सोच भी नहीं सकता ना। खैर, ये शादी हो गई। उसके बाद जो FBR और दीगर इदारों के पास इन दोनों ख़ानदानों की रिपोर्ट्स पहुंची, वो बड़ी खौफनाक थी कि ये किस किस तरह से पैसा बनाते, पैसा कमाते हैं। शेख महमूद इकबाल को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने 12 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जो हैं वो नहीं दिए, जाली चेक दिए डेको को,
وہ باؤنس ہو گیا اور انہوں نے مقدمہ درج کروا کے گرفتار کروا دیا. اس کے بھائی پر، شیخ مقصود پر 40 ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا مقدمہ درج ہوا اور وہ بھی موصوف گرفتار ہو چکے ہیں. ماسٹر ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی ہے جس میں لوگوں کو بڑے سبز باغ دکھا کر وہاں پلاٹس دیے، لوگوں نے گھر بنائے، نہ وہاں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، سارے جھوٹے ان کے وعدے تھے. ان رہائشیوں نے ان کے دفاتر پر دھاوا بول دیا. شیخ محمود اقبال نے 2021 میں ہی یہ کہا تھا کہ اس وقت کے جو کور کمانڈر ہیں، یہ شادی والے دنوں کے بعد جو ان کا چرچا ہوا، انہوں نے مجھ سے بہت بڑی رشوت مانگی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کور کمانڈر کون ہیں، رشوت مانگنے والا کون تھا اور وہ رشوت کہاں دی گئی. یہ بڑا دلچسپ ولاگ ہے. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. اور میں نے آج اپنے ولاگ میں یہ بھی بتانا ہے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے. ہم انسانوں کے اندر، ہمیں ایک دوسرے کا درد ہے. میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کہانی سنانی ہے انسانیت کے حوالے سے، ضرور پورا ولاگ دیکھیے گا. یہ ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر طفیل صاحب، جو ملتان سے چلے اور گجرانوالہ آ کے ڈیرا ڈال لیا انہوں نے، جو والد تھے ان شیخوں کے. یہ شیخ محمود، شیخ مقصود، شیخ داؤد کے والد ماسٹر طفیل صاحب تھے، جو ملتان سے چلے گجرانوالہ آئے اور انہوں نے آ کے وہاں ٹریز بنانی شروع کر دی. ٹرے جس میں ہم کھانا سرو کرتے ہیں، جس میں چائے، وہ اسٹیل کی ایک ٹرے بنانا شروع کر دی. اس کے بعد کبھی کوئی بزنس، سینٹری کے بزنس میں چلے گئے، کبھی کوئی بزنس، اور آفٹر آل کئی بزنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹائلز بنانے کا بزنس شروع کیا. حد یہ ہوئی، اداروں نے جب ٹائلز پکڑی تو پتہ چلا کہ ان ٹائلز کے اندر معمولی خفیہ خانے بنائے جاتے ہیں اور ان میں ہیروئن رکھ کر سمگل کی جاتی ہے. بھئی توبہ، بھئی عام بندہ تے انہاں لوکاں واسطے جمیا بھی نہیں. 38 فوج کے ریٹائرڈ آفیسر، 38 پرسنز، ان کو اس نے ملازم رکھا ہوا ہے اپنے گارڈز کے طور پر. کئی مہینے یہ بھی لگتے شیخ ہے نا، یہ بھی ہمارے میڈیا مالکان کی طرح سے کئی مہینے اپنے امپلائیز کو سیلریز نہیں دیتا. کیسا ہے؟ اربوں روپیہ اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کرنے والا کئی مہینے اپنے امپلائیز کو سیلریز نہیں دیتا. وہ آئے روز گجرانوالہ میں اس کے خلاف جلوس نکالتے ہیں. یہ بدبخت لوگ ہیں. یہ ان کی شکلیں دیکھیں، شکل مومنہ، کرتوت کافرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا خون پیتے ہیں، عوام کا، عام انسان کا. ایک دھیلے کی چیز یہ 500 کی بیچتے ہیں اور اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. مجھے پورے لاہور میں کوئی بندہ یہ نہیں دکھا سکتا. یہ فوڈ اتھارٹی والے بھی ہیں نا، پنجاب فوڈ اتھارٹی والے، پتہ نہیں کون بے شرم ہے کہ کسی ایک شاپ سے خالص دودھ ملتا ہو، کسی ایک تندور سے، کسی ایک ریسٹورنٹ سے، ہوٹل سے خالص گندم کی روٹی ملتی ہو. نہ جانے پتہ نہیں کیا اس میں ڈالا ہوتا ہے، وہ کون سا آٹا ہوتا ہے کہ 2 منٹ آپ روٹی رکھو تو وہ لیس بن جاتی ہے، ایسے جیسے گوند ہوتی ہے، گم ہوتی ہے. کوئی ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ہر طرح کا بندہ فراڈ کرتا ہے اور ہم پوری قوم بحیثیت قوم ان فراڈیوں کے نرغے میں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے نا تو ہمارے کرتوت بھی ایسے ہی ہیں. ہم فراڈیوں سے لٹ کر بہت خوش ہوتے ہیں، بڑی ہماری نا موجیں ہوتی ہیں. اور اگر کوئی شریف آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی گرا ہوا آدمی، کوئی بے روزگار آدمی، کوئی بیمار آدمی ان لوگوں سے 2 روپے کی ہیلپ مانگے نا تو ان کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مرگی کے وہ ملک ریاض نے اس ملک میں ایک ریت ڈالی کہ بغیر زمین کے، زمین پلاٹ
زمین پر نہیں ہے، کوئی زمین خریدی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک فائل بنائی کہ مجھے پیریا ٹاؤن کے فلاں 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 بلاک میں پلاٹ چاہیے، اور اس کی اس نے قیمت رکھ دی اس درخواست کی۔ وہ فائلیں دھڑا دھڑ بکیں، وہ اربوں روپیہ کما گیا۔ پھر یہی طریقہ ARY نیوز کے مالکوں نے شروع کیا۔ یہ جو بڑے حمایتی ہیں عمران خان کے، کبھی ہوتے تھے، اب تو بیچارے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ ARY کے نام سے ایک رہائشی سوسائٹی مختلف شہروں میں رہائشی سوسائٹیز کا اعلان کیا۔ زمین پہ وہ قطع ہے ہی نہیں، وہ خریدا ہی نہیں، کہیں پلاٹ ہے ہی نہیں، دھڑا دھڑ فائلیں بکی جا رہی ہیں اور خریدنے والے خریدے جا رہے ہیں، اور بعد میں روتے ہیں بیٹھ کر گسن دے دے کے آنکھوں میں نا، ہائے ہائے ساڑھے نال فراڈ ہو گیا۔ بندہ 2 روپے کی چیز لیتا ہے تو پہلے پتہ کرتا ہے کہ یہ ہے کہاں پر۔ یہ درخواست کے نام پر جو 5,00,000 سے شروع ہوئی اور لاکھوں پر گئی، یہ خرید لیتے ہیں، اندھوں کی طرح خرید لیتے ہیں۔ 2 روپے کے کسی کے کام نہیں آتے، ہرس اور لالچ طمع کے مارے یہ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں، بعد میں روتے ہیں آنکھوں میں کسون دے دے کر۔ خیر، اس میں ماسٹر ٹائلز والوں نے بھی یہی کرتوت کیا۔ 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اعلان کیا گوجرانوالا میں، ایک کا نام ماسٹر ہاؤسنگ سوسائٹی رکھا، دوسری کا نام لی سوسائٹی، لو سٹی ہے جی بنایا یہ لو سٹی۔ کیسا کیسا فراڈ ہے، زمین پر نہیں ہے وہ لو سٹی، اس کی ہزاروں فائلیں بیچ کر اربوں روپیہ کما چکے ہیں۔ ان کا پیسہ ملک کے اندر ملک کے باہر بے شمار ہے۔ $50 ملین صرف ایک شہر، یار صرف ایک شہر کراچی، لاہور بھی اتنا ہی بڑا ہے، تھوڑا کم ہے لیکن ایک بڑا شہر ہے۔ اسی طرح سے پشاور جو گڑھ ہے اسمگلنگ کا، ڈالر کی اسمگلنگ کا اور دیگر چیزوں کی، ہماری اجناس کا، ہماری چینی، ہماری گندم، ہماری پتہ نہیں کون کون سی چیز وہاں سے اسمگل ہوتی ہے، اس کا وہ باڑا بند کر دیا گیا، وہ اسمگلنگ کا اڈا بند کر دیا گیا جہاں سے وہ ڈالر اسمگل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں اسمگلنگ جاری و ساری ہے۔ صرف $50 ملین، اور سوری یہ بڑی رقم ہے، صرف نہیں ہے، جس کا انکشاف ہوا ہے کہ کراچی کے مختلف گھروں میں، میں جو کہتا ہوتا نا ان کے تہہ خانے چیک کرو، ان کی پانی والی ٹینکیوں کے نیچے چیک کرو، اوپر چیک کرو، ان کے کچن چیک کرو، ان کے واش روموں میں بنائے ہوئے خفیہ خانے چیک کرو، ڈالروں کے اتنے ڈھیر لگ جائیں کہ امریکہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے جو ڈالر بناتا ہے۔ $50 ملین، میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ لوگوں نے گھروں میں دبائے ہوئے ہیں۔ لاہور میں کتنے ہوں گے، پشاور میں کتنے ہوں گے، کوئٹہ میں کتنے ہوں گے، ملتان میں کتنے ہوں گے، فیصل آباد میں کتنے ہوں گے، اسلام آباد راولپنڈی میں کتنے ہوں گے، یہ خود حساب لگا لیں۔ یہ ایسے ہی مگرمچھ ہیں، ایسے یہ جو ہڑپ کر جاتے ہیں، اتنے بڑے مگرمچھ ہیں کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ پورا منہ کھول کے سب کچھ اندر ڈالتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ہم عوام ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، ہم اندھوں کی طرح سے ان سے ہر چیز لے لیتے ہیں۔ خیر، ان کی وہ ہاؤسنگ کالونی بھی بند کروائی گئی ہے، اور وہ شیخ کو پکڑ کر 12 کروڑ بجلی کا بل نہ دینے پر اندر کر دیا گیا ہے، لیکن 12 کروڑ ہاتھی کے منہ میں زیرہ ہے۔ 90 کروڑ روپیہ اس نے صرف اور صرف گیس کے بلوں کی ادائیگی کرنی ہے، سال کرو، اور وہی 90 کروڑ روپیہ اس نے ڈالنے کی کوشش کی بھلا کس پہ؟ جو آج آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، جنرل سید حافظ عاصم منیر، کہ یہ کور کمانڈر گوجرانوالا جب تھے، ان کے سٹاف آفیسر بریگیڈیئر احتشام نے مجھے بلایا، مجھے کھانا کھلایا، ایک پرتکلف کھانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تیرے کاروبار میں کہاں کہاں سے اسمگلنگ کا مال آتا ہے، اور تیرے کاروبار میں کہاں کہاں اسمگلنگ کا مال جاتا ہے، اور تم ٹائلز کی آڑ میں کیا کیا بیچتے ہو۔
یہ سب کچھ دکھا کے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور مجھ سے 90 کروڑ بھائی وہ 1 کروڑ نہیں سی مانگ سکتے 90 کروڑ تے ہی انہوں نے سوئی پھنس گئی سی کہ میرا جو غیر ملکی اکاؤنٹ ہے مبینہ طور پر سید اعظم منیر کا چیف آف آرمی اسٹاف کا اس میں ڈالو پھر تمہاری جان چھوٹے گی ادروائز نہیں چھوٹے گی. جان بھی اس کی چھوٹی ہوئی تھی اب گرفتار ہوا ہے. اگر کور کمانڈر کی طرف سے اس طرح کی کسی 2 نمبر کاروباری کو دھمکی دی جائے تو 90 کروڑ نہیں وہ اپنا گھر بار بیچ کے اپنی فیکٹریاں بیچ کے سب کچھ بیچ کے کور کمانڈر کی جگہ ہتھیلی پہ رکھ دے. یہ فراڈیا آدمی ہے. پہلے اس نے یہ اعلان کیا وہ چھپا اخبارات میں کہ مجھ سے 90 کروڑ کی رشوت مانگی گئی ہے. بعد میں انکار کر دیا. انکار کرتے ہوئے ان کے کون سے پاؤں جلتے ہیں ان کے منہ کی زبان کون سی گندی ہوتی. طارق جمیل نے آ کے طارق جمیل ان کا مرشد ہے مولانا طارق جمیل وہ جو کچھے بیچتا ہے بنیان بیچتا ہے ہزاروں کی 10 روپے والی چیز ہزاروں میں بیچتا ہے اور ہم جنت میں جانے کے شوق میں اس سے خریدے جاتے ہیں. خیر بات لمبی ہو رہی ہے. یہ ایک گھنونا کردار تھا جو پکڑا گیا اور اس کی بیٹی کی شادی جو 2 ارب اس نے جس پہ خرچ کیے 2 ارب اس کی بیٹی کی سسرال والوں نے خرچ کیے. 4 ارب میں جو شادی ہوئی تھی 6 مہینے میں ٹوٹ گئی. اور وجہ کیا تھی؟ لڑکی کہہ رہی تھی میرے باپ نے زیادہ خرچ کیا, لڑکا کہہ رہا تھا میرے باپ نے زیادہ خرچ کیا. یہ لڑائی کی پہلی وجہ تھی پیسہ, طمع, لالچ. کیسے ان کے خاندانوں کے اندر شرائط کر جاتا ہے, کیسے تباہ ہوئے. آخر میں گزارش ہے تو فقط اتنی کہ آپ دوستوں نے میرے ویورز نے مجھے زندہ کر دیا, مجھے پھر سے کھڑا کر دیا. میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں تقریباً رو کے اپیل کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے میں مایوس نہیں تھا. مجھے پتا تھا کہ آج نہیں تو کل میرے دوست میرے ویورز جن کے ساتھ میں اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کر لیتا ہوں, جنہوں نے صرف 1.5 مہینے کے اندر اندر میرا چینل کھڑا کروا دیا, ان کی محبتوں سے, ان کے تعاون سے, ان کی لاسوال محبت سے میں نے مالک مکان کے پچھلے مالک مکان کے ایک پائی ادا کر دی. میں نے انہیں بجلی کا 1 بل رہ گیا ہے, 2 تھے نا, 1 بل رہ گیا ہے وہ بھی ادا کر دوں گا. اور میں نے آگے گھر لے لیا, کرائے کا گھر لے لیا, دیکھ لیا, پسند کر لیا اور مائنر سی ٹوکن منی ان کو دے دی. ابھی ان کی پوری سیکیورٹی دینی ہے, پہلا کرایہ بھی دینا ہے. اور میں آپ دوستوں کا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جو محبت میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کی ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ایک بہن نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے پہلے بھی میری کچھ مدد فرمائی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل ایک اچھی اماؤنٹ, مطلب آج ڈیٹ بدل گئی ہے, بھیج دیں گے. اور جو مکان لیا ہے, جو گھر لیا ہے, اس کی پیمنٹ ہو جائے گی, اس کی سیکیورٹی ایڈوانس سیکیورٹی دے دی جائے گی اور ان کو پہلا رینٹ بھی دے دیا جائے گا. اور میں سامان اٹھا کے اب اس گھر سے اس گھر میں شفٹ ہونے کے قابل ہو گیا ہوں. میری دعا ہے آپ دوستوں سے کہ یہ سلسلہ, یہ محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. دکھی انسانیت کی خدمت جاری و ساری رہنی چاہیے. کسی نہ کسی کے کام آتے رہنا چاہیے. نہ جانے کون اپنی سفید پوشی میں غرق, کوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی کسی اور طرح سے, کوئی برین ہیمریج سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ان کا برین ہیمریج یا ان کا ہارٹ اٹیک کوئی بیماری نہیں ہوتی, ان کے مسائل ان کا برین ہیمریج ہوتا ہے. ان کا ہارٹ اٹیک ان کے مسائل, ان کی مصیبتیں ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو ایسے ہی گندہ دینا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں آپ دوستوں سے ہر چیز شیئر کر لیتا ہوں. مجھ بیمار کے چہرے پہ آپ آج ذرا سی تازگی, ذرا سی رمق زندگی کی دیکھ رہے ہوں گے. آخر میں میری دعا ہے
اور میری آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ سب کے لیے دعا کریں، کوئی کسی مسئلے میں پھنسا نہ رہ جائے۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنے کیا کہنا اپنی صلاحیت یا اپنی طاقت کے مطابق کسی کے کام آ جائیں، اور دعا کر دیں کہ جس طرح سے گھر کا مسئلہ حل ہوا ہے، میرے بچے جو اسکول جانے سے اتنے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبب لگائے وہ اپنے اسکول بھی چلے جائیں، تو میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔